बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21वां रोज़ा है माशाल्लाह से मस्जिद अल हरम में, और प्यारा सा आज का लाइव होगा ओरिजिनल वॉइस के साथ, कुछ क्लिप, उसके बाद इफ्तार वगैरह, तरावी वगैरह सभी आपको अपडेट मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वॉच करें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। कुछ ओरिजिनल क्लिप है, ज़रूर सुने। माशाल्लाह से ओरिजिनल क्लिप के साथ, ये तवाफ़ मंज़र के साथ आप देख सकते हैं आज का रश। जैसे जैसे आप कुछ डेज़ बचे हैं जो रमज़ान के, माशाल्लाह से लास्ट अशरे का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अंदर साइड का ये डे का मंज़र है जो काफ़ी ज़्यादा रश के साथ है, लोग तवाफ़ कर रहे हैं। और अल्लाह पाक इनके सारी दुआएं आफियत के साथ कबूल फरमाए। तमाम लोगों को इस घर में बार बार आना नसीब फरमाए, आमीन। जो लोग दूर से वीडियो वॉच कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को भी अपनी आंखों से मंज़र देखना नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, वीडियो में ज़रूर कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। आज का ये बुध के दिन का वीडियो है, और तारीख़ है आज 11 मार्च 2026 का माशाल्लाह से। तो खजूर वगैरह तकसीम हो रहा है। इफ्तार का वीडियो आपको अब देखने को मिलेगा, तो इसीलिए लास्ट तक ज़रूर देखें। तकसीम के बाद पूरा का आपको इफ्तार का वीडियो दिखाया जाएगा, तो ज़रूर देखें। जिस तरह से आप यहाँ पर देखें खजूर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे किस्म का ये खजूर आप देख रहे हैं माशाल्लाह से मस्जिद अल हरम में। उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे और दूसरे साइड का इफ्तार साइड का वीडियो होगा। इफ्तार की जो अलग अलग साइड से आपको दिखाएंगे वीडियो। तो चलते हैं माशाल्लाह से, अब होगा शुरू इफ्तार का वीडियो। तो माशाल्लाह से आज का 21वां रमज़ान माशाल्लाह से मस्जिद अल हरम के, और ये सामने आप काबा शरीफ का व्यू देख सकते हैं जो बिल्कुल प्यारा मंज़र के साथ है, प्यारा अपडेट के साथ है। ये देख सकते हैं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्यारा ये व्यू। दूसरे साइड से भी आपको कुछ अपडेट दिखाते हैं, जहाँ पे आपको फुल अपडेट के साथ मिलेगा। यहाँ पे पैकेट आपको उठा के दिखाते हैं, यहाँ पे देखें। और उसके बाद ये बाहर साइड का कुछ व्यू है। कुछ वीडियो अगर आगे पीछे हो जाए उसके लिए माजरत चाहें, लेकिन पूरा ये वीडियो आज का आपको लोगों को मिल रहा है अलग अलग साइड से, और क्लॉक टावर व्यू के साथ आपको व्यू मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा रश है, और ये क्लॉक टावर व्यू है, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये फ़ीमेल साइड का कुछ इफ्तार का वीडियो किसी ने सेंड किया है आज का, और यहाँ पे देखें ये आपको दिखाते हैं अंदर साइड से पूरा का पूरा व्यू माशाल्लाह से। जूस वगैरह अलग अलग किस्म के, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं खजूर भी है, जो डेली मैं आपको अलग अलग उसमें दिखाया हूँ। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप देखें जमजम पानी के साथ। और उसके बाद 3 मिनट का ये वीडियो मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। सभी से रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखते जाएं, और भी आपको अच्छा अपडेट आपको दिखाएंगे आगे, जो आप लोगों को अपने घरों से काफ़ी अच्छा अपडेट मिल पाए। तो चलते हैं दूसरे साइड में भी आपको व्यू कराते हैं। और यहाँ पे काफ़ी तेज़ लाइटिंग भी यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है। और उसके बाद अब बाहर साइड का कुछ प्यारा व्यू के साथ, प्यारे नज़ारे के साथ पूरा का पूरा वीडियो चलेगा, तो ज़रूर देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मंज़र के साथ ये वीडियो है। यहाँ देख सकते हैं ये बाहर साइड का वर्क भी चालू है, कुछ वर्कर माशाल्लाह से साफ़ सफाई कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी खिदमत कबूल फरमाए। उसके बाद भी आप देख सकते हैं पीछे साइड तक पूरा रश है, और ये रश पड़ता रहेगा अब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये 4 मिनट का कुछ दोस्तों वीडियो मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये थोड़ा सी ब्लर आ रहा है स्क्रीन पे। उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ पे भी देखें। तब जितना वीडियो रहेगा अंदर साइड का आपको तवाफ़ का मंज़र दिखाया जाएगा काबा शरीफ का माशाल्लाह से। जो एक ग्रुप जाएगा, ग्रुप के साथ का आपको वीडियो दिखाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट तक अगर आप वॉच करते हैं तो दूसरों तक ये वीडियो जाएगा, और सभी लोग ये मंज़र देख पाएंगे। अल्लाह पाक सभी की सारी दुआएं आफियत के साथ कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, और एक दूसरे के कमेंट को ज़रूर चेक करें दोस्तों। भाई वो मिठाई जो तकसीम हो रही है खामोश हो जाए थोड़ी देर के लिए, भाई ना बांटे इसको, खामोश हो जाए। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुमला कहा था, या सारिया तो अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ चले जाओ।
حالانکہ وہ کوسوں دور تھے. وہ کیا تھے؟ کوسوں دور تھے. مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ. یہ تو کشف ان سے ثابت ہوا تھا. میرے عزیزوں، آج کے دور کے بہت سے ولی اللہ بزرگان دین جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر امت کے لیے روتے ہیں حالات کے آنے پر، انہی ایک بزرگ کی کشف کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے پاس خواب میں آنا بھی ہمارے نزدیک معتبر ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. نبی قبر میں زندہ ہیں اور بزرگان دین اہل اللہ اور امتیوں کے خواب میں بھی آتے ہیں، ہم اس کے منکر نہیں ہیں. تو ایک اللہ والے کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر فرمانے لگے، حالات سے آگاہی لی کہ اے آقا آپ تشریف لے آئے، کیا بات ہے؟ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، کیا بات ہے؟ آقا فرمانے لگے کہ میرے امتیوں سے کہو کہ تمہارے اعمال سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے. میرے امتیوں سے کہو کہ تمہارے اعمال سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اور ہفتے میں تمہارے اعمال میرے دربار میں میرے روبرو پیش کیے جاتے ہیں. جس طرح ایک فرشتہ سلام لے کر کے باپ کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ اے نبی آپ کے فلاں امتی نے آپ پر سلام پیش کیا ہے، ایسے ہی امت کے اعمال ہمارے پاس پیش کیے جاتے ہیں. نبی رونے لگے اور وہ اللہ والے کو جب یہ بات کہی کہ ہماری امتیوں کے اعمال سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، میرے عزیزوں آپ اس بات کو یاد کر لو، دل کی تختی پہ یہ بات لکھ لو. اللہ نے روزہ فرض کیا تھا تقوی کے لیے. کس کے لیے فرض کیا تھا؟ تقوی کے لیے. جو رب 11 مہینے کھانا دے سکتا ہو، وہ رب 1 مہینہ اپنے مخلوق کو بھوکا نہیں رکھ سکتا. لیکن آگے جو مستہ سنایا نا، لعلکم تتقون، میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارے دل میں اپنی معرفت بٹھانا چاہتا ہوں، تمہارے دل میں خوف خدا بٹھانا چاہتا ہوں. جس خوف کو نبی نے 63 سالہ زندگی کے اندر امتیوں کے اندر بٹھایا تھا، ایک حرام کا لقمہ نہ کھانا، ایک دفعہ تم بدنگاہی نہ کرنا. اے لوگوں جو تمہیں عذاب دیا جائے گا نا، میں معراج کے واقعے میں ان عذاب کو دیکھ کر کے آیا ہوں. میری امت جو ہے اتنی طاقتور نہیں ہے کہ ان عذابوں کو برداشت کرے گی. بے نمازی ہو کر دنیا سے جاؤ گے، فرشتے کے ایسے کوڑے پڑیں گے اور ایسے ہتھوڑے پڑیں گے کہ زمین پھٹ جائے گی، انسان دھس جائے گا، پھر نکالا جائے گا، پھر دھسایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو، ان عذابات کو دیکھے ہیں، پھر امتیوں کو سمجھایا ہے. اپنی پیشانی سنگلاخ زمین پر رکھ کر کے بارہا نہیں. میرے عزیزو، زندگی کے اکثر و بیشتر دن نبی روتے گزارے ہیں اور ایک ہی جملہ کہتے تھے، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا. آخری جب حج کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، عرفات کی وادی تھی، صبح سے لے کے شام تک اپنی اونگلی کے اوپر خالص امت کے لیے روئے تھے. آج ہم 1400 سال کے بعد اپنے اعمال کے ذریعے نبی کو قبر میں تکلیف پہنچائے، اور کبھی قبر سے نبی تشریف لا کر کے کسی امتی کو کہیں کہ اے امتی آپ اپنے لوگوں کو کہو کہ تمہارے اعمال سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے. ہم نے 40 سال سے روزے رکھے ہیں. کتنے سال سے؟ 40 سال سے روزے رکھے ہیں. ہم نے 55 سال سے روزے رکھے ہیں. ہم نے 32 سال سے روزے رکھے ہیں. 14 سال کی عمر سے ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا. آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، کیا ہم تقوی کی لذت محسوس کرتے ہیں؟ ہم تقوی کی لذت کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں خوف خدا بیٹھا ہے؟ ہم نے ساری زندگی روزے جو ہیں رسمی طور پر رکھے ہیں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اپنے زمانے میں کہ اے لوگوں، جس طرح تم روزہ رکھو گے اسی طرح تمہارے سال گزریں گے. جس طرح تم روزہ رکھو گے اسی طرح تمہارے سال گزریں گے. اور اس بات کو یاد کر لو، میں دنیا سے جا تو رہا ہوں لیکن میں تمہیں تعلیم دے کر کے جاتا ہوں. کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ اے لوگوں، تمہارے صرف اور صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تم نے روزوں کو پھاڑا ہے غیبت کر کے، تم نے روزوں کا جنازہ نکالا ہے بدنظری کر کے، تم نے روزوں کا جنازہ نکالا ہے دل میں حسد رکھ کر کے، تم نے روزوں کا جنازہ نکالا ہے بدگمانی
بدگمانیاں کر کے تم نے روزوں کا جنازہ نکالا ہے، امت کے مخلوق کے ساتھ تم نے ناروا سلوک کیا ہے، اور تم نے اتنے ایسے ایسے گناہ تم سے سرزد ہوئے ہیں کہ میرے مکرم فرشتوں کو حیا آ گئی، جس کو میں نے کرام کاتبین کہا تھا، میں نے مکرم کہا تھا، میں نے محترم کہا تھا۔ اور یہ بات سن لو کہ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے خبریں بیان کرے گی نا، تو ایسا نہ سمجھنا کہ زمین یوں ہی کہہ دے گی۔ اللہ نے دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر دو فرشتے کاندھوں پہ بٹھا کے رکھا، جس کو محترم کہا۔ آج میں نے صبح کی تفسیر میں کہا تھا کہ ایک ایسا بندہ ہو جس کے دائیں بائیں حکومت کا کوئی نمائندہ چلتا ہو، اس کا پروٹوکول کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ دو فرشتوں کو اللہ نے کاندھے پہ بٹھایا اور کہا کہ مکرم فرشتے لکھنے والے تمہارے کاندھے پہ بیٹھے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اور ہم جو ہیں روزوں کا تماشا بنا رکھے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے کہا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے عزیزو، اتنا بڑا مجمع ہے، میں درد دل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ہمارے علاقے کے ہو، کہیں باہر سے نہیں آئے ہو۔ ہم نے آپ کو بلانے کے لیے کوئی پرچہ نہیں بھیجا تھا، کوئی دعوت نامہ نہیں چھاپا تھا، اور آج مسجدیں تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہیں۔ مسجدیں کیا ہیں؟ تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہیں۔ عید ہوگی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ مسجد کے مصلے ویران ہو جائیں گے، یہ مسجد کے مصلے ویران ہو جائیں گے، یہ وضو خانوں پہ خشک سالی آ جائے گی، آنکھوں پہ قحط پڑ جائے گا، کوئی تلاش کرنے پر جمعہ کے علاوہ نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے کون سا روزہ رکھا؟ بھائی میں دل کی بات کہتا ہوں، ہم نے کون سا روزہ رکھا؟ کیا ہمیں تقویٰ کا نور حاصل ہوا؟ اللہ کو ہم نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے مکاری کی ہے، اللہ کے سامنے ہم نے عیاری کی ہے کہ اے اللہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہمیں تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تقویٰ آ جاتا نا میرے عزیزو، صحابہ کرام کی زندگیاں موجود ہیں، فوج کھڑی ہے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ ایک ٹکڑی بناؤ، ایک جماعت بناؤ، نماز ادا کرو۔ ایک ٹکڑی کو کہا تم پیچھے جاؤ اور فوجیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے، دشمنوں کے نرغے میں کھڑے ہو کر کے ان کی جماعت کی حفاظت کرو۔ ہم تو بارہا سنتے ہیں کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیشانی کی، اپنی جبین کو جھکا کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا۔ آج ہمارا جنازہ کیوں نکلا؟ میرے عزیزو، آج تحیہ کرو، ارادہ کرو کہ نبی نے جو کہا نا کہ اے میرے بندے، اے میرے امتیوں، تمہارے اعمال سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے اعمال سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ تم نے تو وہ ہمارا تماشا بنا رکھا ہے کہ غیر تو غیر ہے، اپنے بھی دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اور میں آپ کو آگے بات بتاؤں، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، اللہ سے محبت ہو نہیں سکتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے لاکھ بڑا مان لو، بڑا حاکم مان لو، سب کچھ مانو، میرے حبیب سے اگر محبت نہیں کرو گے تو کان کھول کے سن لو، تم سے میں بھی محبت نہیں کروں گا، تمہارے اعمال کو ٹوکری میں ڈال دوں گا اور تمہاری نمازوں کو لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دوں گا، جب تک کہ میرے حبیب کی سنت کی مہر اس پہ نہیں آ جائے گی۔ اللہ کی محبت ملے گی کب؟ حبیب کی سنت پر۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا بات فرمائی کہ میرے حبیب نے مجھ سے کہا تھا کہ اے عائشہ، میں اپنے امتیوں میں وہ بدبخت لوگ ہیں جو 6 قسم کے لوگ ہیں، میں انہیں بدعا کرتا ہوں، میں ان پر کیا کرتا ہوں؟ بدعا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 6 باتیں گنائی ہیں، وقت نہ ہونے کی بنا پر میں صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنتوں کو ترک کرتا ہے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، جو میری سنتوں کو ترک کرتا ہے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، نماز دور کی بات ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک فرشتہ ہے، اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، جو نبی کی سنت کی مخالفت کرے گا، جو نبی سے محبت نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے سفارش حاصل نہیں ہوگی۔ بتاؤ، ایسا نفسی کا عالم ہوگا، کس کے سہارے ہم ہوں گے؟
بھائی کس کے سہارے ہوں گے؟ نبی کی ہی تو سفارش کام آئے گی نا. ہم دنیا میں نبی کی سنت کا تماشا بنا رکھے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ من تہاون بسنتی عوقب بحرمان الفرائض. اے لوگوں، جو سنت کو کمتر جانے گا، جو سنت کو حقیر سمجھے گا، جو سنت پر عمل نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں فرائض کے چھوڑنے کی سزا دیں گے. کس کی سزا دیں گے؟ فرائض کے چھوڑنے کی سزا دیں گے. اگر ہم بے نمازی ہیں تو اس بات کو لکھ لو کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہے. اگر ہم نمازوں میں ہماری طبیعت نہیں لگتی ہے، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے غلام نہیں ہیں. ہم نے پڑھا کس لیے تھا؟ صحابہ کرام کے واقعات کو ہم نے سنا کس لیے تھا؟ اسی لیے سنا تھا کہ کانوں کو سنا جائے، دوسرے کانوں سے کانوں کی عیاشیاں کی جائے اور چند زبانیاں کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جائے. میں آج ماہم کے ڈائمنڈ بلڈنگ میں نے بیان کرنا تھا تو مجھے موضوع دے دیا، مولانا اس پہ بولو. میں نے کہا بھائی اس موضوع پہ مجھے بولنا ہی نہیں ہے، مجھے اس پہ نہیں بولنا. جو میں تیاری کر کے آؤں اسی پہ آپ سن لو، اور میں آتا رہتا ہوں پھر آ کر کے بیان کر دوں گا. میں نے یہی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ اللہ والے کے خواب میں آ کر کے یہ جملہ کہا کہ اپنے لوگوں کو کہیے، تمہارے پاس لوگ آتے ہیں، کیا کہیے؟ میں اپنے امتیوں کے اعمال سے دکھی ہوں، میں اپنے امتیوں کے اعمال سے دکھی ہوں. اے میرے عزیزوں، آپ اپنے اعمال کو درست کرو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، دلیل کے طور پر آج سے کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے. کیا کرنا ہے؟ سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کیا کرنا؟ کوئی پہاڑ توڑنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے. جو غیر آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اور ایک سنت پر عمل کرنے والے میں فرق صرف اتنا ہے کہ ترتیب تھوڑی بدل دینی ہے. مسجد میں کوئی بائیں پیر سے داخل ہوتا ہے، آپ دائیں پیر سے داخل ہو جائیے. کوئی بغیر دعا پڑھے داخل ہوتا ہے، آپ دعا پڑھ کے داخل ہو جائیے. کوئی داہنے پیر سے نکلتا ہے، آپ بائیں پیر سے نکلیے کہ اللہ کے گھر سے اب میں دنیا میں آ رہا ہوں. بیت الخلا جاتے ہو، بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھ کے جائیے. بایاں پیر داخل کیجئے، داہنے پیر سے باہر آئیے، داہنے ہاتھ سے کپڑا پہنیے، بائیں ہاتھ سے کپڑا نکالیے. کھانا کھانے بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ اور تین انگلیوں سے کھاؤ. درمیان میں الحمدللہ کہو، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرو. یہ روزی ایسے ہی ملی ہے بھئی، یہ روزی ایسے ہی ملی ہے. ایک منہ میں نوالا جو گیا ہے نا، اس نوالے کو منہ میں آنے تک ہزاروں لوگوں کی محنتیں کار فرما ہے. آپ اپنی مال پر، اپنے غرور پر نہ جائیے کہ میرے پاس مال ہے میں خرید کے کھا لیتا ہوں. اللہ نے محتاجی دیکھو کتنی رکھی ہے. ہم نے پیسہ دیا، ہمیں چاول مل گیا، لیکن اس کو پیدا کرنے والا، اس کو سچائی کرنے والا، اس کے گوڑائی کرنے والا، اس کے اندر پانی ڈالنے والا، اس کی نگرانی کرنے والا کون ہے؟ کتنے مراحل سے گزرا ہے بھائی. کھیتوں کو جوتا گیا، زمین کو نم کیا گیا، پھر اس کے اندر دانے ڈالے گئے، پھر وہ اگے ہیں، پھر نکالا گیا، پھر ڈالا گیا. اس کے بعد 4 مہینہ اللہ کے توکل پر بیٹھا رہا گیا، پھر وہ دانہ وہاں سے نکلا ہے، پھر اس کی کیا کہتے ہیں، اس کے دانے کو اس کی چھالیوں سے الگ کیا گیا. اس کے بعد جا کر کے کہاں سے ہوتے ہوتے ہم تک آیا ہے. اتنی نعمتیں اللہ ہمیں دیتا ہے اور ہم رب کو راضی نہیں کر سکتے تو ہم سے بڑا بدبخت بندہ کون ہوا؟ بھئی ہم سے بڑا کوئی بدبخت بندہ ہوا نہیں ہوا. لیکن ہم اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرتے ہیں. اور ہم نے 35 سالہ 40 سالہ جو ہم نے روزہ رکھنے کا جو سلسلہ بنایا تھا، صرف ہم نے رسمی روزے رکھے. 1 مہینہ اللہ مشق کرا رہا ہے اور مشق ہو جانے کے بعد عید جیسے ہی ہوتی ہے ہماری مسجدیں مرثیہ گاہ ہو رہی ہے. میرا عزیز کو افسوس کرنے کا مقام ہے. اپنی گردنیں جھکا کر کے اللہ کے سامنے رو کی کیا بات ہے. اے مالک، اے بار الہ، اتنا مقدس گھر ہے جس کے آنے کے لیے تو پر بچھاتا ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں. بلانے کے لیے پہلے تیری کبریائی بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ بلا رہا ہے. کیا باتیں ہم آتے نہیں، کروڑ پہ کروڑ بدل کے سو جاتے ہیں. میں یہ جملہ بارہا کہتا ہوں، رب جس سے ناراض ہوتا ہے روزی روٹی نہیں چھینتا.
उलमा ने कहा कि मौलाना छीनता क्या है, जब रब नाराज है तो छीनता क्या है। बड़ी अच्छी बात कही, जब रब जिससे नाराज होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। आदमी खुद अंदाजा कर ले कि मेरा रब मुझसे राजी है या मेरा रब मुझसे नाराज है। और ये पता कब चलेगा, अभी तो माहौल बना है, इस बहार में सभी लोग नहा रहे हैं और इस आशियाने में सभी लोग छांव के नीचे बैठे हुए हैं। ईद हो जाएगी, पता चल जाएगा कि हमने एक महीना जो तिजारत की थी, नेकी की, उसमें नफा क्या मिला, नुकसान क्या मिला। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आज का वीडियो था, मंज़र था माशाल्लाह से डे से लेके नाइट का पूरा, आपको नाइट से यानी इफ्तार से लेके पूरा मॉर्निंग से पूरा शाम तक का पूरा ये वीडियो है था, जिसमें आपको एक एक अपडेट दिखाया गया है। वीडियो में ऐसा कोई अपडेट लगे या ऐसी कोई गलती हुई तो ज़रूर से कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह कल जुमरात का वीडियो भी आएगा तो ज़रूर देखिएगा और पूरा का पूरा लाजमी के साथ वीडियो वॉच करिएगा। धीरे धीरे चलेंगे और हर तरफ का लाजमी से आपको वीडियो दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।